नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीब किस्म की कैफियत है, पाकिस्तान की मईशत की समत का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले इस चीज़ की वजाहत कर दूँ बाकायदा तौर पर कि मेरे नज़दीक तमाम ही सियासी जमातों की जो क़यादत है वो शायद मईशत से इतनी आशनाई या आगाही नहीं रखती, और जिन प्रोफेशनल्स को ये लोग इन सीटों पर बिठाते हैं या उन टीमों में शामिल करते हैं जहां से मुल्क की मईशत की डोरें खींची जाएंगी, उनकी एवेल्यूएशन करने का, उनका एहतसाब करने का कोई तरीक़ाकार भी इनके पास मौजूद नहीं है। जो भी हुकूमत आती है एक ही फार्मूला इस्तेमाल करती है, और वो फार्मूला बड़ा सेट फार्मूला होता है, ताहम उसको नई पैकिंग में पेश किया जाता है। पीपल पार्टी आती है तो उस पर अपना झंडा लपेट के पेश कर देती है आवाम के सामने, और अपने मंशूर के साथ मंसूब करने की कोशिश करती है। चीज़ें वही होती हैं, महंगाई होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से वज़ा की जा रही होती है कि उसकी समत का तयन शायद पाकिस्तान की मईशत के जो पैमाने हैं यानी जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह उसको सामने रख के नहीं किया जा रहा, बल्कि शायद कोई और अवामिल होंगे। जब नॉन लीग आती है तो उसी पॉलिसी को पकड़ती है, उसके ऊपर नॉन लीग का पोस्टर लगाती है, उसके पीछे या उसके ऊपर शेयर का निशान लगाती है और कहती है कि ये नई पॉलिसी, उसकी पैकेजिंग बदल देती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, अब इन्होंने भी क्या किया, वही माशी पॉलिसियाँ, उनके ऊपर अपने स्टिकर लगा दिए और बल्ला चस्पा करके कह दिया कि ये पॉलिसी हमारी। ये सब एक ही है। मैंने इसलिए वाज़े कर दिया क्योंकि कभी कभार लोग कहते हैं कि जनाब प्रोग्राम इस नौयत का कहीं ना हो कि खालिसतन एक सियासी जमात के मुतालिक बात की जा रही है। जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब पहले पीपल पार्टी के साथ भी रहे हैं, उससे पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे। ये सब लोग जो हैं ये बाई प्रोफेशन, जिसे आप कह सकते हैं कि ये खुद को पॉलिसी मेकर्स तस्वुर कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि तब क्या था, अब क्या है, अब आगे क्या होगा। ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, ये डिवाइस करते हैं कि जनाब समत क्या होगी, विजन क्या होगा। इनका काम ये नहीं है कि ये क्लैरिकल चीज़ें करें। मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्लैरिकल चीज़ें करना ना तो इनका काम है, ना इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। इनका फोकस खालिसतन एक ही चीज़ पर होता है, और वो ये होता है कि जनाब हमारी नौकरी बार बार लगती रहे। अच्छे आदमी हैं, मेरी मुलाकात भी हुई है, एक दफ़ा नहीं चंद मरतबा हुई है, और मैंने इनको काफ़ी करीब से देखा भी है। अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनके साथ मंसूब भी रहे हैं, किसी न किसी तरीके से काम को बड़े बेहतर अंदाज में करने का तरीका भी जानते हैं। मैं ये कहूँगा कि लोग इनकी हुब्बुल वतनी पर शक करते हैं, लेकिन मुहब्बे वतन तो हर शख्स होता ही है, अपने घर से कौन मोहब्बत नहीं करता। लेकिन बात यह है कि हमें समझना इस बात को कि इनके पास, हमारी सारी सियासी क़यादत के पास कोई ऐसी डायरेक्शन या विजन मौजूद नहीं है। ये वही पुरानी चीज़ को नई पैकिंग में बार बार हमारे सामने पेश करते हैं। सिर्फ जो मैन एट द टॉप होता है वो बदल जाता है। पहले जो थे वो जरदारी साहब थे, मैन एट द टॉप, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उनका इतना कोई पावर नहीं था, और सच्ची बात यह कि राजा परवेज़ अशरफ साहब भी बस ऐसे ही। असल पावर जो था वो जरदारी साहब के पास था, जो बतौर सदर इसको एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सदारती निज़ाम की ज़रूरत नहीं होती सदर को एम्पावर करने के लिए, वो खुद ब खुद हो जाता है। फिर बात रही नवाज़ शरीफ साहब की, जब वो थे तो वो वज़ीर आज़म थे, वो फुली एम्पावर्ड थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ जो जुड़े हुए थे वो इस पावर को उनके साथ शेयर किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शहबाज शरीफ साहब का भी इस्लामाबाद में मशहूर था कि लाहौर के वज़ीर आला भी हैं, और जब इस्लामाबाद आते हैं तो फिर इख्तियारात उनके काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सीधी जो बात है आपके सामने पेश कर दी। इसाक डार साहब, क्योंकि ज़ाहिर बात है नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, अब मैं और चीज़ों की वजाहत नहीं करना चाह रहा, उनके भी इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। और अब असद उमर साहब आए, इनकी बड़ी पुरानी जो है एक वाबस्तगी इमरान खान साहब के साथ, मेरे ख्याल 2011 के अंदर ये पार्टी के साथ मुंसलिक हुए थे, तब से अब तक इनका एक रिश्ता ताल्लुक़ भी था। फिर ज़ाहिर बात है ये वो एक मखसूस क्लास जो PTI की है उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। इतने कोई पुराने नहीं हैं, ये भी 2011 में ही आए हैं। जब देखा भाई सियासत में गुड्डी चढ़ रही इमरान खान की, तभी लोग आके मकनातीस की तरह जुड़े हैं। ये हम ही जैसे कोई भेले भोले बेवकूफ़ थे जो शुरू में कहते थे कि यार नए आदमी को मौका दो। बाकी सब लोग तभी आए हैं जब शहद लगा इमरान खान के इर्द गिर्द मशहूरी का, मकबूलियत का। मेरे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अब इससे मज़ीद तवील बात नहीं करना चाहूँगा, मेरे ख्याल तमहीद में जो गुफ्तगू
میرا یہ خیال ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معذرت کے ساتھ، کہ تمام سیاسی جماعتیں، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں نہیں کریں، آپ نے بہت مرتبہ مجھے ان کی منشور کے متعلق بتایا اور اس میں معاشی اصول، قواعد و ضوابط کا جو یہ ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا. یہ ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں بھائی، خالی پیکنگ بدل دیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ جی ڈاکٹر شاہد حسن. میں آپ کی تجزیے سے 100% متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقاصد سب کی یکساں ہیں. اچھا، 2 مقاصد سے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں معاشی. نمبر 1، ہمیں باہر سے ڈالر مل جائیں، IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اور اس میں امریکہ کی آشیرواد بھی شامل ہو. اس کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے کہ IMF اگر یہ کہتا ہے کہ معیشت کی شرح نمو کو سست کر دو تو کر دیتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں غریب کے منہ سے نوالا چھین لو تو چھین لیتے ہیں. تو ایک تو پالیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں، ٹیکس چوری کرنے والے ہیں، قومی دولت لوٹنے والے ہیں، بینکوں سے غلط طریقوں سے قرضے معاف کرانے والے ہیں، لوٹ کے باہر منتقل کرنے والے ہیں، کالے دھن کو سفید کرنے والے ہیں، ان کی جو ہے پسند کی پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ ان کا تعاون حاصل رہے. آپ اگر مشرف کے زمانے کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی آئی، PMLN آئی، اب جو ہے تحریک انصاف آئی، تب بالکل سملر پالیسیز ہیں. چونکہ مقاصد دونوں کی یہی تھے، یکساں تھے، اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں. منشور جو ہوتا ہے وہ ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے، جیسے جی غربت ختم کرنی ہے، کرپشن پر قابو پانا ہے. لیکن آپ تو پکڑ لیتے ہیں نا اس بات کو. آپ تو جب آتے ہیں آپ پکڑ لیتے ہیں. آپ نے نون لیگ کے منشور کو بھی پکڑ لیا تھا، پیپلز پارٹی کے منشور کو بھی پکڑ لیا تھا، اور تحریک انصاف کا بھی آپ نے کافی ذکر کیا اس معاملے میں. مطلب اس پہ پکڑ تو لیتے ہیں آپ ان کو باریکیوں کو. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کے دلوں میں یہ بات نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ حکومت کو بتانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اصل جو چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اللہ چاہے گا اور پاکستان میں معیشت میں بہتری آئے گی تو عوام کا دباؤ ہوگا. عوام جب یہ سمجھ لیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے، اور وہ کہیں گے جی تعلیم کا بجٹ کیوں کم ہو رہا ہے، صحت کا بجٹ کیوں کم ہو رہا ہے، اثاثے کیوں بیچے جا رہے ہیں، قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں، IMF کے آدمی کو یہاں کیوں لایا جا رہا ہے، امپورٹڈ آدمی کو یہاں کیوں لایا جا رہا ہے، کیا مقصد ہیں. یہ چیزیں جب عوام کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ وہ وکٹم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسلوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ سامنے کھل کے آئیں گے، جلسے میں جا کے گریبان پکڑیں گے زندہ باد کے بجائے کہ جی وہ تو آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو کیا وہی ہے، آپ تو ایمنسٹی لے آئے. کون سی حکومت پاکستان میں آئی ہے جس نے ٹیکس ایمنسٹی نہیں لے کے آئی؟ کبھی سوچیں آپ کیوں لاتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی؟ اب ایک ٹیکس ایمنسٹی میں بتا دوں، یہ آئی ہے کہ پراپرٹی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، چوری کی ہے، کہتے ہیں 1.5% ٹیکس دے دیں. ارے بھائی 1.5% تو اسٹیمپ ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی. ایک ایمانداری سے آدمی جو ہے 10%، 15%، 20% ٹیکس دیتا ہے اپنی جائز کمائی سے. رشوت کے پیسے سے بنائی ہوئی، بھتے کے پیسے سے، ناجائز پیسے سے بنائی ہوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں 1.5% دے دیں. مجھے یاد ہے 76 میں ایک ایمنسٹی آئی تھی تو 76 میں ہاں تو کہا تھا 30% دو. اس کے بعد یہ کم ہوتے ہوتے آج نوبت آ گئی 1.5%. ورلڈ ریکارڈ کریٹ کر دیا. چونکہ بھارت میں مودی جو لے کر آیا تھا تو اس نے 45% مانگا تھا. تو جب میں نے آپ نے 1.5% مانگ لیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ ٹیکس دیں. تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنے میاں کو مار کر نکال دیں کہ تم 35% کیوں ٹیکس دے رہے ہو، یہ دیکھو 1.5% پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ پھر قرضے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان قرضوں کو معاف کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، وہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے عوام کو سمجھنے کی. یعنی بائی اینڈ لارج یہ جو شروع میں نے گفتگو کی، یہ وہی مطلب اخذ بھی آپ کی باتوں سے کیا تھا. ماضی میں بھی آپ بہت مرتبہ یہ بتاتے رہے کہ پالیسیاں ایک طرح کی لگتی ہیں، ہمیشہ ایک طرح کی پالیسیاں لائی جاتی ہیں، لیکن پھر مسئلہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے. آپ تو جو بول رہے ہیں عوام نکلے گی، عوام گریبان، ایسا عوام کرے گی نہیں. ہماری بڑی شریف عوام ہے، ان کے ساتھ جتنے مظالم ہو جائیں یہ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں. ان کا جو جسے کہتے ہیں برداشت کا معدہ بہت زیادہ ہے. تو کوئی سلوشن کہیں نہ کہیں، میں کافی عرصے سے اسی سیریز پہ پروگرام کر رہا ہوں کہ سلوشن کوئی دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کوئی سلوشن ہے؟ یہ والا سلوشن نہیں ہو سکتا. ہماری عوام نہ باشعور ہے، اور اگر باشعور بھی ہو تو اس میں اس کے عمل میں وہ اثر موجود نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو بات ہے میں نے بتا دی آپ کو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ سیاستدان کے گریبان پکڑیں گے. یہ ہمیشہ جا کر وہاں جلسوں میں، جس کا بھی جلسہ ہوگا اس میں یا تو ڈانس کریں گے، یا نعرے لگائیں گے، یا واہ واہ کریں گے، یا زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. گھروں میں بھی لڑ پڑیں گے، لیکن جو آپ جس خواہش کا اظہار کریں وہ کبھی نہیں کریں. جی تو کوئی سلوشن تو ہوگا. سلوشن بتائیں، اس کے علاوہ سلوشن بتائیں. یہ نہیں ہو رہا. نہیں، یہ میری گزارش سن لیں آپ. میرا کہنا یہ ہے
کہ آپ عوام یہ جو آپ کے یہاں دربار سجتے ہیں 8 سے 12 بجے تک، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں عوام کے کان تک وہی پہنچتی ہیں نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تفصیلات کے ساتھ آپ تو پروگرام میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کل جو اس آدمی نے تقریر کی ہے یا کل جو سپریم کورٹ میں کیس چلنے والا ہے اس کی انالیسس کرتے رہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ کیا عوام کو یہ بتایا گیا کہ نیو گریڈ گیم جو امریکہ کا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جس کو فالو کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ IMF اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو استعمال کر کے پاکستان میں معاشی بحران پیدا کر دیا جائے، جو ہو گیا. اب اس کے بعد اس بحران کو سنگین بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو سیاسی بحران میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. جب لوگ اٹھتے ہیں حکومت کے خلاف تو وہ سیاسی بحران ہو جاتا ہے. تو وہ اٹھتے تو ہیں حکومت کے خلاف، تو اس کے لیے خلاف کیوں نہیں اٹھتے کہ جناب یہ آپ نے کر کیا دیا؟ حکومت میں موجود جو افراد پروگرام دیکھ رہے ہوں وہ اس بات کو بغور سنیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو بغور سنیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جا کر جسے کیا کہتے ہیں اپنے دفتروں میں جا کر سوچیں سمجھیں، گھروں میں بات کریں اور محافل کے اندر بھی اس کو ڈسکس کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب یہ معاشی بحران جو ہے یہ جب پیدا ہو جائے گا معاشی بحران تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی، میں جزوی طور پر تو آپ کے ساتھ اس موضوع پر اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن مکمل اتفاق کرنا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ میں یہ ماننے سے قاصر ہوں کہ بین الاقوامی ادارے ہماری حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں کہتے ہوں گے، شاہ خرچیاں کم کرنے کے لیے نہیں کہتے ہوں گے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو کہ یوزفل نہیں ہے، جس میں لیکیجز، پلفریجز، کرپشن، بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو کسی طرح جسے پلگ کرنے کو نہ کہتا ہو. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے کیا کس طرح سے کاروبار کو فروغ دینا ہے اس کی صلاح نہ دیتا ہو. اس کے علاوہ وہ ہمیں یہ نہ بتاتے ہوں کہ ہمیں اپنے پاور سیکٹر کو کس طرح سے ریفارم کرنا چاہیے، FBR کو کس طرح سے ریفارم کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے، وہ کہتے ضرور ہوں گے لیکن ہمارے والے مانتے وہ باتیں ہوں گے جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہوں. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. یہ باتیں تو کافی عرصے سے وہ آ کے کہتے ہیں پاکستان میں. جی ڈاکٹر شاہد، انہوں نے مکمل ہم آہنگی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، آپ یہ دیکھیں کہ IMF نے یہ کہا، MD نے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کی پوٹینشیلٹی ہے وہ 8,000 ارب روپیہ سال ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کو 26% آف GDP ٹیکس وصول کرنا چاہیے، جو کہ تقریباً 8,500 بنتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھے کر کے دکھاؤں گا. جی ٹھیک ہے، ہماری پوٹینشیلٹی آج ہے 9,000 ارب روپیہ سال. اب IMF کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب اب ہم بجٹ خسارہ کم کرنا ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا جو آپ کے جو وہ ایجنڈا ہے منشور ہے، ہر قسم کے آمدنی پر ٹیکس لگے گا، معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا، کالے دھن کو سفید نہیں کریں گے، ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی. آپ یہ کر لیں تو 8,000 ارب روپیہ آپ کو ٹیکس مل جائے گا. عوام کو کنسیشن دے دیں، آپ GST کو کم کر دیں، پیٹرول، بجلی اور گیس کے نرخ کم کر دیں. یہ نسخہ ان کو دینا چاہیے تھا. اس کے بجائے حکومت کے ساتھ انہوں نے جو معاملات طے کیے، اس میں جو حکومت نے خود کہا کہ جی عوام پہ GST لگا دیں، ہم طاقتور طبقوں پہ تو نہیں لگا سکتے. کہ ٹھیک ہے آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دیں، ہمیں تو بجٹ خسارہ کم کرانا ہے. انہوں نے اعتراض نہیں کیا. پھر اور کیا کریں، کہتے ہیں جی بجلی اور گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں، یہ اثاثے بیچ دیں، غیر ملکیوں کو بیچ دیں، آپ شرح سود بڑھا دیں اور روپے کی قدر گرا دیں، چاہے آپ کی اکنامی کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن آپ کر لیں. تو ان میں پرچے پہ تو وہ شرائط بھی لکھی ہوئی تھی نا. پرچے پہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کافی دفعہ یہ لکھ کے دیتے رہے ہیں کہ بھئی آپ پرائیویٹ سیکٹر پاور سیکٹر کو ریفارم کریں. اس کے علاوہ جو ہے اپنے یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ اسٹیٹ بینک کو زیادہ خود مختاری دیں. تو دے دی نا اس دفعہ، لیکن ڈالر کا ستیہ ناس ہو گیا. لیکن جب انہوں نے وہ ڈالر بڑھ گیا، روپے ایک سیکنڈ
اسٹیٹ بینک کو زیادہ خود مختاری دیں، ابھی جتنی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ حالانکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا تھا ہمارے اختیارات اتنے ہی ہیں جتنے مغرب کے سینٹرل بینک کے گورنرز کے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کی موجودگی میں اس سے استعفیٰ مانگ لیا جو حکومت کا اختیار نہیں تھا۔ آئی ایم ایف بہت خوش ہوا اور یہ اپنے ایک آدمی کو 4 گھنٹے میں بھیج دیا، تو خود مختاری کا تو اس نے کچل دیا، قیمہ بنا دیا۔ اپنا نہیں، وہ ہمارا آدمی ہے، جو بھی پاکستانی ساری دنیا پر موجود ہو، مریخ چاند کہیں پر بھی کسی سیارے پہ ہو، وہ ہمارا آدمی ہے۔ استعفیٰ دے کے 4 گھنٹے کے اندر یہ آ گیا، آئیڈینٹی کارڈ بھی بن گیا اس کا۔ میری گزارش سن لیں، 16 سال سے جس کی نوکری کر رہا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت 2 آدمی فیصلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے پہ دستخط ہوں گے، 2 آدمی ہوں گے، حفیظ شیخ گورنر اسٹیٹ بینک، وہ دونوں چند دن پہلے تک نہ پاکستان میں تھے نہ پاکستان کے کسی عہدے پر تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو استعفیٰ لیا گیا، آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ آج بجلی کے نرخ نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف قسط نہیں دے گا، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا جی استعفیٰ مانگ لیا، یہ تو آپ کی پاورز ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اسٹیٹ بینک کو اپنا ذیلی ادارہ بنا دیا۔ تو آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بارے میں، سابقہ کے بارے میں بڑی باتیں بازگشت میں تھیں۔ استعفے کا اختیار ہے یا نہیں؟ میں آپ لائیے اس کو، بلائیے آپ اس کو پارلیمانی کمیٹی میں بلائیے۔ استعفیٰ کیوں مانگ لیا آئی ایم ایف کی موجودگی میں؟ میری گزارش آپ سن لیجیے۔ نہیں، انہوں نے دے دیا۔ نہیں، آپ مانگا گیا، آپ ریکارڈ نکالیے، مانگا گیا ہے۔ استعفیٰ کیوں مانگا گیا؟ انہوں نے دے دیا، اس نے خود کہا ہے کہ میں عدالت میں نہیں گیا، ملک کا نقصان ہوتا۔ آپ الفاظ پر غور کریں۔ آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک کے گورنر نے استعفے کے بعد کہا کہ میں عدالت میں جانے کے بجائے، یعنی ان سے مانگا گیا ہے۔ تو میرا کہنا ہے کون سے اختیار کے تحت مانگا گیا؟ تو آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں خود مختاری دے دیں؟ آپ میری گزارش سنیں، اکتوبر 16 میں پاکستان کی معیشت مشکلات میں آنی شروع ہو گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف نے ہمیں 16 ویورز دیے، اور اکتوبر 16 کی ذرا رپورٹ تو نکالیں، پاکستان کی معیشت کی تعریف کر دی، اور تاکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ معیشت تباہ ہو تاکہ دوبارہ آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لیں۔ اور 2016 اسحاق ڈار صاحب کا دو مگر کلیئر کر تو اس کے بعد دیکھیے، نہیں وہ آج کل بڑا باریک معاملہ نہیں، ہوا پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اگر اسحاق ڈار صاحب 4 سال تک غلط طریقے سے روپے کی قدر کو گرنے سے روک سکتے تھے، تو کیا پرائم منسٹر عمران خان 5 دن نہیں روک سکے؟ انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس کے بعد اور تیزی سے گر گئی۔ کیا ایکسچینج کمپنی کو اگر بلائیں وہ چند ارب ڈالر آپ کو نہیں دے دیں گے؟ نہیں، میرا سوال، یہ خیال ہے، میرا عوام کو میرا سوال ہے، اگر اسحاق ڈار صاحب 4 سال تک غلط طریقے سے روپے کی قدر کو گرنے سے روک سکتے تھے، تو عمران خان صاحب نے میٹنگ بلانے کے باوجود اور تیزی سے گر گئی، وہ کیوں نہیں روک پائے؟ نہیں کوشش کی انہوں نے روکنے کی، اس لیے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے تھا۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا روپے کی قدر گراؤ۔ میں ایک اور ثبوت آپ کو دے دوں جو تماشا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، میں ابھی آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی مانیٹری پالیسی آنی تھی مہینے کے آخر میں، اسٹیٹ بینک نے اب کے پہلی دفعہ 20 تاریخ کو لے کر آیا۔ ذرا پوچھے تو صحیح کہ آپ یہ کیا پرائر کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ فوراً جو ہے کہ شرح سود بڑھائیں؟ پھر آپ اس کا مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ پڑھیں۔ آپ خود معیشت دان ہے تو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا، تو ظاہری بات ہے جو بھی شرط ہوگی وہ اسی بنیاد پر ہوگی نا کہ معیشت کی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ 31 تاریخ تو آنے دیں، معیشت کی کتاب میں جو لکھا ہوا وہ 31 کرنا تاریخ تو پڑے آنے گا دیں۔ نا۔ جب مانیٹری پالیسی 31 کو آتی ہے، اس دن 10 دن کے بعد کر دیتے، مگر وہ جلدی کر رہے تھے۔ میرا ایک اور سوال ہے، کیوں گرایا روپے کی قدر؟ اس میں یہ پالیسی بیان آپ نکالیے 20 تاریخ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ کچھ خرابیاں معیشت میں تھیں جن میں حالیہ کمی روپے کی قدر میں، یعنی 15 تاریخ کو 10-12 کے بعد آپ نے روپے کی قدر گرائی تیزی سے، اضافہ کیا یعنی انٹرسٹ ریٹ کے اندر، اس وجہ سے نہیں کرنے کی وجہ بتائی کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ یہی سائنٹیفک وجہ بتا دی نا سر، معاشیات کی کتاب کو ریفر تو کر گرایا کیوں تھا آپ نے 20 تاریخ کو میٹنگ بلانے سے پہلے گرایا؟ خلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نہ اسٹیٹ بینک کے پاس پاورز تھیں اس وقت، نہ ان کے پاس تھیں، یہ کمپلائی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے احکامات۔ اگر آپ کے وہ پرانے گورنر صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے اور پیچھے کچھ کہا کچھ جا رہا ہے، کاغذات کو آپ غور سے دیکھیں، ہم پیچھے کی بات ہم بھی نہیں جانتے، ہم تو کاغذات کو ایسے کر کے ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھ دیا کہ بھئی 15 تاریخ سے پہلے آپ نے روپیہ گرایا اور 20 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں جی روپیہ گر گیا ہے۔ دیکھیں نا سر، بین الاقوامی معاشی نظام سے آپ بھی واقف ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہماری آپ کی اس موضوع پر بحث ہوئی تھی۔ آزاد جدید معیشت کے اندر کسی بھی چیز کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آپ کوئی قید یا روک لگاتے ہیں تو اپنے پبلک کنزمپشن والی چیزوں کے اوپر تو، یعنی اپنے گھر کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، بین الاقوامی معاملات جہاں آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ آزاد جدید معیشت کے اصولوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ان کا کہنا یہ جو ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا آپ کرتے رہو، لیکن جو ہمارے سسٹم کو افیکٹ کر رہا وہ نہیں کرو۔ آپ کا سبجیکٹ ہے اکنامی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
کیا یہ نہیں ہوا اکتوبر 16 سے اب تک آپ کے 10 ارب ڈالر کے ریزروز گر گئے اور لوگوں کے ڈپازٹ بینکوں میں ڈالر کے بڑھ گئے؟ آپ ڈالرائزیشن کرا رہے ہیں, آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو روپے گرے گا, آپ اپنے روپے کو ڈالر میں کنورٹ کرا رہو. یہ کھیل سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر عمران خان صاحب کے دور دیکھیں 10.2 ارب ڈالر تھے جس دن انہوں نے حلف اٹھایا, اس کے بعد 7.2 ارب ڈالر دوستوں نے جمع کرایا, سعودی عرب نے, یو اے ای نے, چائنا نے. مبارکیں دی بھائی ہم نے, جی کل بھی لوگوں نے مبارکیں دی ہیں. مبارکیں تو آپ دیں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لنچ نہیں ہوا کرتا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک 9/11 آپ بھگت چکے ہیں, اب آپ کو کیا ایشین 9/11 چاہیے؟ مگر میں ابھی جو بات کر رہا ہوں 10 ارب ڈالر, 10.2 ارب ڈالر ان کے ریزرو تھے جس دن یہ تشریف لائے تھے. 7.2 ارب ڈالر دوستوں نے دیے, 17 کے پاس بجائے اب آپ کے پاس 8.9 ارب ڈالر ہیں, گر گئے. اور لیکن لوگوں کے ڈپازٹ اس عرصے میں جب سے عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا 500 ملین ڈالر بڑھ گئے, اور ڈالر خرید کے لوکلس میں پڑے ہوئے میرے خیال سے 100 بلین ڈالر پڑے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں ہم, کھیل کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ریئلسٹک ہو جائیں, تھوڑا آپ سے ریئلسٹک سولوشن پوچھتا ہوں میں. ریئلسٹک سولوشن آپ تو خیر اس کو ایتھکس کے معیار پہ رکھ دیں گے. اب بات یہ سر, لوگوں نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں اپنے لاکروں میں, تکیے کے نیچے, بسترے کے نیچے, الماریوں میں چھپائے ہوئے ہیں. بھئی کیا برائی ہے اگر ان کو اجازت دے دیں آپ, وہ ڈالر کا اکاؤنٹ کھول لیں. اب اتنی پابندیاں لاگو کی ہوئی ہیں, ڈالر کا اکاؤنٹ کھولنے میں بھی سر پابندیاں تو ہیں نا. نہیں فریش کرنے میں ہے سر, ایک پابندی ہے, میں آپ کو ریکارڈ پہ بتاؤں, آپ کو فائلر ہونا چاہیے. اگر ہاں یہ میں بول رہا ہوں نا, کرنے دیں نا. تو دوسروں کو 1.5% چھوڑ کے دے رہے ہو آپ, جس کو ڈالر ہے وہ آپ کو دے رہا ہے, ملک کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. نہیں آپ میری گزارش سن لیں. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی فائلر ہے, اس نے 200 روپے ٹیکس دیا, ٹھیک ہے. اگر وہ ڈالر 1 کروڑ روپے کے ڈالر خرید کے رکھتا ہے تو بینک اکاؤنٹ میں تو رکھ تو سکتا ہے نا, رکھ سکتا ہے. تو کیوں رکھ سکتا ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ڈالر خریدتا کیوں ہے؟ مجھے تو اسی پر دیکھیے, میں نہیں نان فائلر کو کیوں نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں لوگوں نے تکیوں میں, دیکھیں بات میں آپ کے سامنے سے, دیکھیں آپ ہمیشہ ایتھکس اور اصولوں کی بات کرتے ہیں, لیکن کبھی تو کہتے ہیں کہ اصولوں پہ, جیسے ماضی کے اندر بھی ایک ہمارے بڑے معروف, نہیں غیر معروف سیاستدان تھے, لیکن عہدہ ان کو بڑا زبردست ملا, وہ تو ہر چیز کے اندر کہتے تھے گنجائش پیدا کریں. اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کون شخص تھے. لیکن وہ کہتے تھے گنجائش پیدا کریں. کچھ گنجائش تو پیدا کریں نا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. جب تک آپ گنجائش پیدا کر رہے ہیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اتنا سخت نہ کریں اپنا رویہ, ہر مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا پڑتا ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سمجھیں ملک کے حالات کو, کوئی نہ کوئی رستہ تو لوگوں کے لیے نکالنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں پکڑیں اور جناب سختی برتیں اور جناب ان کے اوپر زیادہ جو ہے پینلٹی لگائیں, لیکن اس صورت میں کیا ہو رہا ہے, پیسے نہیں آ رہے اس ملک کے اندر. اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو مین اسٹریم کرنا پڑے گا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, میری نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے یہاں مجبوری ہوتی ہے. ہر دفعہ جب ایمنسٹی اسکیم اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہی منطق پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو مین اسٹریم کرنا ہے, ڈاکیومنٹیشن کی طرف لانا ہے. اب ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں کا غلط پیسہ بھی آ جائے گا, بلکہ کچھ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسی طبقے کو فیور کیا جا رہا ہے کہ جو ایک مخصوص طبقہ اس ملک کے اندر بہت ساری بدعنوانیوں بے ضابطیوں میں شامل ہوتا ہے. لیکن اب کیا کریں, اس کے بجائے کہ وہ پیسے باہر ہوں انہیں واپس بلا لیا جائے, یا اگر وہ تکیوں میں, الماریوں میں, لاکروں میں ہوں, اکاؤنٹوں میں آ جائیں, کیا برائی, یہ بتائیں. جی اب آپ جو ہے صبر سے 3-4 جملے سن لیجئے. پہلی میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں. پچھلے 23 سال میں آپ کے تجاویز کے مطابق لوگوں نے ڈالر خریدے کھلی منڈی سے, اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرایا اور ملک سے باہر بھیج دیا. 160 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گئے, 160 بلین ڈالرز. آج آپ کے ٹوٹل قرضے جو ہیں 105 ارب ڈالر ہیں. اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ ڈالر خرید کے باہر بھیجیں, ہاں علاج معالجے کے لیے بھیج دیں, تعلیم کے لیے بھیج دیں, تو اس کے لیے کتنے ہوتے؟
15-20 ارب ڈالر ہوتے. تو آپ نے اپنے آپ کو مقروض کیا ہے اپنے اس غلط فیصلے وہ سے. پروفٹ ریپیٹریشن کا ایلیمنٹ اس میں ایڈ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے اس کے اندر, وہ نہیں ہے. بالکل. میں دوبارہ بتا دوں, میں نے کہا کلیئرٹی اس میں آ جائے, کیونکہ اگلے دن ہم نے صاحب سے پوچھا, ان کو پتہ نہیں تھا. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کھلی منڈی سے ڈالر خریدیے, چوری کے پیسے سے بھی اور جائز پیسے سے بھی, دونوں, رشوت کے پیسے سے بھی, اور اس ڈالر کو خرید کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, باہر بھیج دیا. 160 ارب ڈالر باہر گیا ہے. ایک سال میں 2017 میں 15 ارب ڈالر گیا ہے, آفیشیل فیگر, آفیشیل. ہاں 15 ارب ڈالر ہے. اگر یہ اس سال روک لیتے عمران خان صاحب, قانون اس کو بدل دیتے, تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو 2 ارب ڈالر آپ کو دے رہے ہیں. آپ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو. So in other words, if I translate for common میں نے کہا people. تھا 3-4 باتیں اب سن لی. ٹھیک ہے, بتائیے. دوسری بات یہ ہے, ابھی آپ نے کہا باہر سے پیسہ آ رہا ہے تو کیا برا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم میں کلوز کیا ہے؟ باہر جو چوری کا پیسہ گیا ہے, اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو مت لائیں, لکھا ہوا ہے اس کے اندر. 2% بھی تو دیں. 6%. لیکن ڈالر تو ہمیں ڈالر تو چاہیے ہے نا. تو یہ جو 30 سال سے نعرہ تھا, لوٹی ہوئی دولت لائیں گے, لوٹی ہوئی دولت لائیں گے, لوٹی ہوئی دولت لائیں گے. اب آپ نے کہا اس پیسے کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے مجھے بتایا جائے, فیڈریشن نے تو مطالبہ ہی کیا نہیں تھا کہ اس پیسے کو, وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں لانے کی اجازت دی جائے. ہم لوگوں نے کہا نہیں جی, ہم تو آپ اس پیسے کو مت لائیں یہاں, چونکہ یہاں لے آئیں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. یہ قانون کیوں بنایا گیا کہ اس پیسے کو باہر نہ لایا جائے؟ وہ مجھے بتا تو دے. سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا تھا پچھلے سال, انہوں نے 184(3) کے تحت یہ مقدمہ لیا تھا, اور اس میں کہا تھا وہ پیسہ آئے گا تو تعلیم پر جائے گا. یہ چیف جسٹس نے کہا تھا وہ پیسہ پاکستان آئے گا تو تعلیم پر جائے گا, اگر یہ نہیں آتا تو پھر 184 کے تحت وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. بعد میں انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی کی توثیق کر دی 2018 کی, آج پھر وہی ہو گیا. تو پہلا سوال یہ کیوں کیا آپ نے؟ دوسرا یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 8,000 ارب روپے ٹیکس ہم وصول نہیں کر پا رہے, اور دوسری طرف آپ ایمنسٹی پاکستان کے قانون کے تحت پچھلے جو ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی, جو ملک کے اندر اثاثے ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, جو چوری کے پیسے ہیں, جس کو FBR کے چیئرمین نے پچھلے نے کہا تھا, پہلے والے نے, کہ میں ان سے 70% تک ٹیکس وصول کروں گا ملکی قوانین کے تحت, مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نکال دیا گیا. اور میں آج آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, سختی زیادہ کر رہے تھے, ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے بیچارہ, سختی زیادہ کر رہے تھے لوگوں کے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, یہ چند ہزار لوگوں سے جنہوں نے چوری کی, ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, ان کو مراد دینا ضروری ہے, یا 21 کروڑ عوام کو آپ 700 ارب کے ٹیکس لگا رہے ہیں, ان کے اوپر بجلی وہ کہہ رہے ہیں اگر کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک جملہ اور بتا دیتا ہوں, سن لیجئے. اس سال, اگلے سال اور اس سے اگلے سال, ان 3 برسوں تک پاکستان کی شرح نمو اوسط اس سے کم رہے گی جو اس حکومت کو ورثے میں ملی تھی. کون سی ترقی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ 1980 سے آج تک ہمارا بین الاقوامی معاملات, بین الاقوامی معاملاتی بتا رہا ہوں, 1980 سے آج تک 30 برسوں میں 88 سے ہماری گروتھ ریٹ بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھارت سے کم رہی ہے. یہ لبرلائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں مارکیٹ اکنامی کی, اس کے ساتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں. تو یہ کلیکٹیو نہیں, تو یہ کلیکٹیو نکمے پن کے لیے عمران خان ذمہ دار تھوڑی ہے. مطلب کیوں نہیں ہے یہ کلیکٹیو نکمہ پن جو ماضی میں ہوا 88 سے, اس کے لیے عمران خان کہاں سے ذمہ دار ہو گیا؟ یہ کس نے بنایا؟ وہ یہی تو وہ کہہ رہا ہے, وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آج مسئلے میں. آپ کیا سنیے, یہ قانون بھائی کس نے بنایا ہے ٹیکس ایمنسٹی میں کہ لوٹی ہوئی دولت یہاں واپس مت لاؤ؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ اس ایمنسٹی اسکیم میں ہے, کیونکہ لوگ آ نہیں رہے تھے. ہاں تو وہاں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ وہ تو عالمی قوانین کے تحت پکڑے جانے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے, عالمی قوانین کے تحت وہ پکڑے جا رہے تھے. انہوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں یہاں لانے کی اجازت دیں. ڈیمانڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں اس پیسے کو. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کی ساری باتیں مان جاؤں گا نا تو پھر نہیں, مگر ایک بات بتائیے, فیڈریشن نے کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان لانے کی اجازت مانگی تھی انہوں نے. ہم نے ان کو کہا نہیں جی یہاں میں کیوں لا رہے ہیں, باہر ہی رکھیں. یہ کس نے فیصلہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ ایک بلڈنگ چوری کی نظر آ رہی ہے, اس پر آپ 1.5% لے رہے ہیں. جو آدمی حکومت پہ بھروسہ نہیں تھا نا, ماضی کے لوگ بے ایمان تھے, یہ کہنا ہے ان کا. ماضی کے لوگ تو بے ایمان تھے, یہ کہنے کا طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ بے ضابطیاں کرتے تھے, بے ایمانی کرتے تھے, اور کیا نام ہے اپنا. دیکھیے اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, جو بات انہوں نے کہی اس کو اخذ جو کیا اس سے مطلب وہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال جو ٹیکس ہمارا ٹیکس کی وصولی تھی اس کے مقابلے میں اس سال گر گئی ہے؟ تو جب ان پہ اعتبار نہیں تھا تو ٹیکس کی وصولی اس سال گری کیوں ہے پچھلے سال کے مقابلے میں؟ FDI 52% کہاں گرا ہے؟ نہیں گرا کیا؟ FDI اس سال 52% گر گیا, تو بیچارے اس سے استعفیٰ بھی تو لے لیا. نہیں, وہ تو لیا, گرا کیوں؟ گرا کیوں؟ پہلا سوال تو یہ ٹیکسوں کی وصولی کیوں گری؟ پچھلے سال افراط زر 3.9 تھا اوسط,
اس وقت 9.4 ہے. پچھلے سالوں میں 10 برسوں میں جو قرضے بڑھے تھے وہ 2400 ارب روپے سال تھے. اس سال جو ہے 5000 ارب روپے بڑھ گئے. اس سال پاکستان یہ سب ماضی کی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کہنا ہے موجودہ حکومت کا، میرا نہیں. یہ جو ٹیکسوں کی وصولی گری ہے، مہنگائی بڑھی ہے، FDI گرا ہے، قرضوں کا حجم بڑا ہے، ٹیکس ایمنسٹی دی ہے چوروں کو، یہ سب ماضی کی حکومتوں نے دی ہے. پھر بات ختم ہو گئی، پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ارے بھائی 5.4% کیا کروں؟ اگر آپ کی بات سے اختلاف کروں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، اتفاق کروں تو لوگ کہیں گے مل گیا. اس وجہ سے میں کیا کروں؟ میرا ایک جملہ سن لیں. یہ ملک جو ہے اس کو جوہری طاقت ہے. کچھ اسلام دشمن قوتیں جو نیو ورلڈ گیم کے تحت ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنی حرکتوں سے اس میں معاونت نہ کریں. ابھی دیکھیے بلوچستان کا آپ دیکھ لیں، سی پیک آیا، ہمیں بڑی توقعات تھیں لیکن بلوچستان میں احساس محرومی ہے. کل ایک کتاب کی رونمائی میں دیکھ رہا تھا، وہ 45 سال پہلے مئی میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے بلوچستان میں کام کیا اور یہ تجویز بتائی کہ اس کو ہرا بنا دیں گے. ان کو شہید کر دیا گیا. اس پہ جو کل کتاب لکھی گئی ہے حسین ناصر صاحب کی، وہ آج کل جو ہے وہ کتاب کی رونمائی ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی بلوچستان کو گرین کرنے کے لیے انجینئر کام کر رہا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا. آج سی پیک ہے آیا آپ کا، سی پیک میں بلوچستان میں احساس محرومی ہے. روز آپ نے دیکھا دہشت گردی کی وارداتیں کرائی جا رہی ہیں پاکستان دشمن. ہم نے وہاں نہ تعلیم کے لیے کچھ کیا، نہ صاف پانی دیا، تو نہ بلوچستان کو آپ ترقی نہیں دے رہے، احساس محرومی دور نہیں کر رہے. ملک میں غربت، ملک میں بے روزگاری. مجھے یہ سوچنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دے کے ایک ایسا طاقتور ملک بنایا تھا جو ہندوستان سے آگے جا سکتا تھا، اس کو آپ نے اپنے غلط پالیسیوں سے طاقتور طبقوں کو مراد دے کے جس حال پہ پہنچایا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی ہماری، جب آپ اس سال بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہیں؟ کب آنکھیں کھلیں گی اس قوم کی کہ اگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں چند دہائیوں میں ہم ایمانداری سے پالیسی بناتے، آج ہماری جی ڈی پی ہونی چاہیے تھی 1500 ارب، 280 ارب نہیں. آج ہماری ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی 150 ارب، 23 ارب نہیں. یہ کیوں ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ بین الاقوامی جریدے رسالے کہتے ہیں ہم دنیا کی 26ویں سب سے بڑی معیشت بن جائیں گے. دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک، آٹا پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک، اور جناب 5 دریا دنیا کے. اور جتنے تاجر صنعت کار آتے ہیں پروگرام کے اندر، کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں ہے جو پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یہ سب باتیں کرنے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں میری شرح نمو کم ہوگی. یا یہ لوگ غلط بول رہے ہیں، یا یہ لوگ غلط بول رہے ہیں، یا آپ غلط بول رہے ہیں. اس میں سے سلیکشن غلط ہو رہا ہے. میں آپ کو فگر بتا دوں جو کہا ہے. آج پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معیشت کا فرق ہے 7000 بلین. وہ یہ کہتے ہیں 2050 میں 30,000 ارب ڈالر کا فرق ہو جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا نکالیے تو صحیح. کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے پرائس واٹر ہاؤس کی آپ رپورٹ نکالیے، میں نے اس کا ایک لفظ پڑھا ہے، اس میں وہ بڑی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں پاکستان کی. یہ باتیں آپ ہم چھوڑ دیں، عوام کو بتائیں. وہ رپورٹ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، وہ بھارت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری بڑی معیشت بننے والا ہے. ہمارا تو بہت سے ملک ہم سے آگے نکلنے والے ہیں. وہ تو یہ تو ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ساری دنیا کو کھل رہا ہے. پاکستان اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے کہ ساری دنیا کی معیشت کو کھا جائے گا، سب کچھ اس کے پاس آئے گا، تجارت کا محور پاکستان بن جائے گا. ہمارے علاوہ ساری دنیا بھکڑ فقیر، سب بیکار، سب چنے بیچ رہے ہیں، ہماری معیشت ترقی کرے. ایسا سوشل میڈیا تعلیم یافتہ لوگوں سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے بجائے وہ پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ نکال لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ نکال لیں. ابھی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گرا دی گئی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ہندوستان کا فرق اتنا بڑھ جائے گا کہ وی ول بی نو ویئر. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں میری معیشت 1500 ارب ڈالر ہونی چاہیے، 280 ارب ڈالر نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایکسپورٹ 150 ارب ڈالر ہونا چاہیے، 23 ارب نہیں ہونا چاہیے. تو کب یہ حرکتیں بدلیں؟ 23 ارب نہیں پکڑ پائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 ارب پکڑ نہیں پائیں گے. یہ ابھی بول رہے ہیں ہم نے ایکسپورٹ ویژن 2030 جو تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارا 150 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوگا. ارسطو نے جو بنایا تھا. اچھا دوسرا میں بتا دوں، ایک رپورٹ میں بتا دوں عالمی اقوام متحدہ کی، اگر پاکستان 8.3% سے ترقی کرے تب جا کے 2050 میں وہ مڈل انکم میں آئے گا. تو آپ تو 5% ہی نہیں کر رہے تو 2050 میں کہاں سے کر جائیں گے؟ 23 ملین بچے میرے اسکول نہیں جا رہے. اس سال عمران کی حکومت نے، وفاق اور صوبوں نے اپنے اسے کمٹمنٹ کے بعد 1500 ارب روپیہ تعلیم اور صحت میں کم کر دیا. تو تھوڑا ٹائم تو دیں. یہ بولتے تھوڑا ہمیں ٹائم تو دیں، ابھی تو ہم آئے ہیں، آپ بول رہے ہیں سارے کام 10 مہینے میں. اب آپ جملہ میرا سن لیں. تعلیم اور صحت صوبائی مسئلہ ہے. کے پی میں 2013 سے 2018 کے لیے جو ان کا منشور تھا
اس میں یہ لکھا تھا کہ تعلیم کا میں 5 گنا اور صحت کا 6 گنا کروں گا KP میں. نہیں کیا انہوں نے, اتنا ہی کیا جتنا سندھ نے کیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے, آپ نکال کے دیکھ لیجئے. دیکھیے آپ فیگرز پہ بات کریں, جب 2013 سے 18 تک KP نے پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگایا, ایگریکلچر پہ نہیں لگایا, تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھایا, جتنا معاہدہ صحت کا نہیں کیا, تو مجھے آج کیا توقع ہو, پہلے 5 سال کا حساب تو مانگیں. آپ تو ایک پیچھے پڑ گئے, معیشت تباہ ہوئی اس پچھلی حکومت نے. ارے بھائی آپ صوبے شامل تھے اس میں تباہی میں, تمام کونسل آف کامن انٹرسٹ میں شامل تھے. نہیں تب وفاق نہیں تھا نا, تب وفاقی حکومت نہیں تھی. بھائی وہ صوبے کا اختیار ہے, ایگریکلچر وفاق کا ہی نہیں, تعلیم صوبوں کا اختیار ہے, صحت صوبوں کا اختیار ہے, DC ریٹ جو مارکیٹ ریٹ پہ نہیں ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ملک ہمارا ہے, درد اگر ہمارے دل میں نہیں ہے اور آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر سوشل میڈیا کا شکار آپ ہو جائیں گے. آپ حقائق نکالیے, ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم غربت ہماری بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, احساس محرومی بڑھ رہی ہے. بلوچستان پہ دنیا کی نظریں ہیں دشمنوں کی. یہ وہ صوبہ ہے جو آپ کو پورے پاکستان کو کھلا سکتا نظریں ہے. ہیں, میں تو بتا آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی نقشہ دنیا بدلنے کی, تو اس سازش کا مقابلہ آپ اس طریقے سے کریں گے جو کر رہے ہیں. اپنے پرائے سب جو ہے نا وہ کچھ اپنی اصلاح کریں. آپ سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں اس کا مقابلہ عوام کی مدد سے غربت دور کر کے, بے روزگاری دور کر کے, مہنگائی ختم کر کے کریں گے, قرضوں کا حجم کم کر کے کریں گے. آپ نے اس سال جو قرضے لیے ہیں وہ ریکارڈ ہے, یہ چھوڑیں پچھلی حکومت کو. نہیں اس تو سال کے بعد دیکھیں, میں ویسے لاجیکل بات کرتا ہوں, کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو پروگرام کے ذریعے میرے خیال رسائی ہو ہی جاتی ہوگی, عمران خان صاحب باتیں سنتے ہوں گے. ہمارا پروگرام ایک تھنک ٹینک کی طرح ہے, میں کبھی بھی اس کو ایسے لے کر نہیں چلتا کہ بحث برائے بحث ہو یا جو ہے ہم مباحثوں یا ٹکراؤں میں لگے رہیں. میری جو ہمیشہ مقصدیت پیچھے یہی ہوتی ہے پروگرام کے کہ آگے چل کے حکومت کے کسی طور پر کام آئے. ڈاکٹر شاہد حسن ایک جملہ پہلے میں بول دوں, آپ بولیں. دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جو تحریک انصاف کا منشور ہے وہ 100% پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. میں اس کو سپورٹ آج بھی کرتا ہوں. مشکل ہے سر, وہ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے, جس بندے نے اس پر کام کیا تھا وہ سیاسی طور پہ میرے خیال سے منشور وہ PTI کا بندے کا نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ جس شخص نے زیادہ منشور پہ کام کیا وہ شاید سیاسی طور پر ہی نااہل ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ویژن جس شخص نے دینی, اس کے باوجود کہ وہ آتے رہتے ہیں. میں 2013 کے منشور کی بھی بات کر رہا ہوں, جب وہ نہیں صاحب, میری گزارش آپ سن لیں, میں سوچ کے بعد 2013 کے منشور پر آپ عمل کر لیں. اگر پاکستان ترقی نہ کرے انڈیا سے آگے تو میرا نام نہیں ہے. چلیے اگر آپ سن رہے ہوں, 2013 کے منشور پاکستان PTI کا پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. اگر اسے آپ 100% انحراف کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر فرق کیا رہ گیا اس میں؟ جو پچھلی حکومتوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نعرے وہ پچھلی حکومتیں صرف گالی نہیں دیتے تھے دوسروں کو, یا دوسروں کو چور بھی زیادہ کہتے ہیں. ذرا کم کریں, اپنی پرفارمنس دیکھیں, اپنے منشور پر عمل کریں, پوری قوم ان کے پیچھے ہوگی. لوگ بڑی اہم گفتگو آج ہوئی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی. بات یہ ہے کہ صرف تعریف کرنا, صرف مین بن کر رہنا, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں پرابلمز کو, ایشوز کو, چیلنجز کو سامنے لانا ہے. حکومت کو کسی طور پر یہ بتانا ہے کہ ان کو سالو کریں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.